अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पिछले कुछ अरसे से सियासी और कानूनी मुश्किलात का सामना है। 2 रोज पहले हुकूमत ने इलेक्शन रिफॉर्म्स और नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए जॉइंट सेशन का इजलास बुलाने की बात की थी, मगर आखिरी वक्त में हुकूमत को ये इजलास मुलतवी करना पड़ा। अहम बात यह है कि अपोजिशन जमातें पहले ही इलेक्शन रिफॉर्म्स और नैब तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हुए हुकूमत पर वाज़े कर चुकी है कि नैब कवानीन में तब्दीली या इलेक्शन रिफॉर्म से मुतल्लिक कवानीन बुलडोज नहीं करने दिए जाएंगे, और अगर ऐसा किया गया तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। नैब कवानीन पर अपोजिशन की मुखालफत तो अपनी जगह है, मगर इस मामले पर हुकूमती कानूनी टीम भी एक पेज पर नजर नहीं आ रही और नैब कवानीन में तरमीम को लेकर हुकूमत की अपनी सफ़ों में भी कंफ्यूजन नजर आ रही है। जिसके बाद सवाल यह है कि जब तक हुकूमत खुद एक पेज पर नहीं आएगी तो इस अहम मसले पर अपोजिशन को कैसे कायल करेगी। इसके अलावा 2 रोज पहले एपीएस हमला केस से मुतालिक होने वाली समाअत का तहरीरी ऑर्डर अब सामने आ चुका है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। हुकूमत इस हवाले से क्या करने जा रही है, इन मामलात पर हम तफसीली बात करेंगे, जिसके लिए आज हमें ज्वाइन किया है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें शो पर ज्वाइन किया। खालिद साहब, सबसे पहले तो उस केस के हवाले से बात कर लेते हैं जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान को तलब भी किया गया, क्योंकि मीडिया पे तो बहुत रिपोर्ट हुआ कि जब आपसे ये पूछा गया कि 20 अक्टूबर का फैसला है, क्या आप वो फैसला वज़ीर आज़म के नॉलेज में लाए, तो ये रिपोर्ट किया गया कि आपने कहा कि नहीं, मेरी बात नहीं हो सकी, ये केस उनके नॉलेज में नहीं है, और इसलिए जजेस ने कहा, मौजूद जजेस ने कहा कि फिर हम वज़ीर आज़म से खुद बात करते हैं। कि ये मामला ऐसे ही हुआ था, वज़ीर आज़म के नॉलेज में ये 20 अक्टूबर का फैसला नहीं था? देखिए, ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने का, और ये कमीशन बन गया, पिछले साल जून में इस कमीशन की बड़ी तफसीली रिपोर्ट आई थी 525 पेजेस पे मुश्तमिल। जब ये रिपोर्ट आई थी, उसको पढ़ने के बाद मैंने प्राइम मिनिस्टर को उसमें डिटेल ब्रीफिंग दी थी, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये इंस्ट्रक्शन दिए थे कि इसमें जिसकी भी कानूनी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट उसको डिफेंड नहीं करेगी, और मनो अन जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट में अमल दरामद किया जाएगा। तो इससे पहले जब 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट ये फैसला करे कि जिन हजरात के उस ऑर्डर में नाम थे उनके खिलाफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, क्योंकि वालिदैन का एहतजाज था कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और वज़ीर आज़म के इंस्ट्रक्शंस को सामने रखते हुए मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट और एजेंसीज से कंसल्ट किया, और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती, और वो मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे पूछा कि आपने 20 अक्टूबर का ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा है, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि क्योंकि पहले ही मेरे पास वज़ीर आज़म के इंस्ट्रक्शन हैं इस रिपोर्ट से मुतालिक, तो मैंने ये स्पेसिफिक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा। उन्होंने कहा मसला वालिदैन के दुख और दर्द का है, हम वज़ीर आज़म को खुद बात करना चाहते हैं वालिदैन की मौजूदगी में, और उन्होंने कहा आप वज़ीर आज़म को बुला लीजिए। मैंने वज़ीर आज़म से डिस्कस किया, और ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू था। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिरी के लिए तैयार हूँ, और आधे घंटे के नोटिस पे वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गए। सही। तो खालिद साहब, ये जो अब फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो ऑर्डर आया 2 रोज़ पहले जो समाअत हुई, उस पर उन्होंने 20 अक्टूबर का जो फैसला है वो दोबारा रिप्रोड्यूस भी किया है। तो इसमें जो लवाहिकीन ने नाम दिए, जो वो समझते हैं कि जिम्मेदार है, जिसमें साबिक आर्मी चीफ है, साबिक DG ISI है, चौधरी निसार है, परवेज़ खटक साहब है, इनके नाम शामिल हैं। तो इनके हवाले से आपने ये तजवीज़ दी थी कि कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनती इन पर, और अगर नहीं बनती तो फिर 4 हफ्ते बाद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुकूमत नहीं करने जा रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे सवाल ये किया था कि आप रिपोर्ट की बुनियाद पे स्टेट से इंस्ट्रक्शन लीजिए। एक है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अर्ज़ की थी कि रिपोर्ट पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि क्रिमिनल लायबिलिटी इनमें से किसी के ऊपर एट्रीब्यूट नहीं की जाती, बल्कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उनमें से तमाम लोगों को सज़ा हो चुकी है, सज़ाए मौत भी हुई है। एक शख्स की अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, रिव्यू पेंडिंग है। उसके अलावा जिन लोगों की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होनी थी वो भी हो गई। अब मैंने जब कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो दोबारा वज़ीर आज़म से डिस्कस किया है, और वज़ीर आज़म ने इंस्ट्रक्शंस दिए, और हम उसको सुप्रीम कोर्ट के
آرڈر کی روشنی میں ہمیں رپورٹ مرتب کرنی ہے، وہ ہم تیار کریں گے سپریم کورٹ کے ڈائریکشن کے مطابق، والدین کی درد و آہ و بقا کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی پاسبلٹی ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اور سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے اس کو۔ صحیح، تو آپ رپورٹ پیش کریں گے، لیکن جو لوائقین ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جونیئر آفیسرز تھے یا جو لوگ تھے ان کے خلاف تو رسپانسبلٹی بتا دی گئی، کیا ان کی ذمہ داریاں تھیں جس میں کوتاہی ہوئی، لیکن جو ہائر آفیشلز ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں کیا گیا ہے، تو وہ داد رسی تو سپریم کورٹ نے بھی کہا اسی طریقے سے ہوگی جب وہ جو لوائقین کہہ رہے ہیں جب وہ بات مانی جائے گی۔ دیکھیے، وزیر اعظم نے بھی اور میں نے بھی سپریم کورٹ سے یہ گزارش کی تھی کہ ہم اگر سپریم کورٹ اجازت دے ایک اور کمیشن کے لیے تیار ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے ہمیں کہا کہ یہ کمیشن ہے اور اس کی رپورٹ آ چکی ہے اور اس کو والدین کی طرف سے بھی کوئی اعتراض نہیں آیا، تو ہم اس رپورٹ کے اسکوپ کے اندر رہتے ہوئے ہی ایکٹ کر سکتے ہیں، اور پوری رپورٹ ہم نے اور بھی جو لائر ہیں جو والدین کی طرف سے آ رہے ہیں ان سے بھی شیئر کی ہے، اور میں نے کورٹ میں کہا تھا کہ اس میں 525 صفحات میں سے ایک پیراگراف ایسا ہو جس میں ان 6-7 حضرات کی یا اور کسی کی رسپانسبلٹی تعویز کی گئی ہو، اور اگر ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا تو ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف کسی کی ریکویسٹ کی بنیاد پہ کرمنل پروسیڈنگز اسٹیٹ کی طرف سے کسی کے خلاف شروع کرنا بڑا مشکل ہے، صرف یہ ہم نے بتایا تھا۔ باقی جو سوال ہے مورل رسپانسبلٹی کا، وہ میں نے کورٹ کے سامنے رکھا تھا کہ جی اس دن نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، جنرل راحیل شریف آرمی چیف تھے، ان کے پاس آپشن تھا کہ وہ ریزائن کر کے گھر جا سکتے تھے یا فیصلہ کرتے کہ اب دہشت گردوں کے خلاف سخت ترین ایکشن لینا ہے، کرش کرنا ہے۔ پوری قومی قیادت، پوری قوم متحد ہوئی، نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا گیا، اور قوموں کی زندگی میں ایسے حادثات آتے ہیں، امریکہ میں پرل ہاربر ہوا، 9/11 ہوا، نہ پریزیڈنٹ روزویلٹ نے استعفیٰ دیا تھا نہ جارج بش نے استعفیٰ دیا تھا، اور اگر استعفیٰ دینے سے کام بن جاتا، کسی کے دکھ کا مداوع ہو سکتا ہے تو ضرور دینا چاہیے، لیکن وہ دہشت گرد ایگزیکٹلی یہی چاہتے تھے کہ آپ کے ریاست میں انتشار ہو۔ پاکستان کی قومی قیادت نے اس وقت فیصلہ کیا کہ اس انتشار کی اجازت نہیں دیں گے بلکہ ان کو کرش کریں گے، اور آپ دیکھیے جو نیشنل ایکشن پلان ہے 2014 کے بعد اور 2021 کا پاکستان اللہ کی مہربانی سے بہت مختلف ہے۔ صحیح، تو اب جو بھی حکومت رپورٹ سبمٹ کرے گی وہ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں ہی کرے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی خواہش پہ جو ہے وہ کرمنل رسپانسبلٹی نہیں بنائی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں خالد صاحب، اور یہ نیب آرڈیننس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ 3 آرڈیننس آ چکے ہیں، امینڈمنٹ آ چکی ہیں آرڈیننس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، اور 2 امینڈمنٹس تو 1 مہینے کے اندر اندر آئی ہیں۔ کیا وجہ کیا ہے کہ قانونی ٹیم میں کوئی اتفاق نہیں ہے اس چیز پر کہ کیا آرڈیننس ہونا چاہیے، اس میں کیا ترمیم ہونی چاہیے، جو بار بار حکومت کو ضرورت پڑ رہی ہے امینڈمنٹ کرنے کی؟ مثال کے طور پہ جو پہلی سیکنڈ امینڈمنٹ تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ریموول کا فورم ہوگا اگر نیب چیئرمین کے مس کنڈکٹ کا کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ پھر جو تیسری امینڈمنٹ آئی اس میں اس کو بدل کے صدر پاکستان پر کر دیا، اور اب پھر سنا جا رہا ہے کہ شاید حکومت چاہتی ہے کہ اس پہ پارلیمنٹ میں بحث ہو جائے۔ کیا وجہ کیا ہے، اتفاق کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک جو پہلی ترمیم یعنی کہ سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس تھا اس کا تعلق ہے، اس میں بنیادی طور پہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھا، اور اس وقت امیڈیٹلی ضرورت تھی کیونکہ نیب چیئرمین کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا اور اس کو کنٹینیوٹی دینا بھی ضروری تھی سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی روشنی میں۔ تو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی تھی، اور ہم نے کلیکٹیولی سب نے، پوری قانونی ٹیم نے بھی اور پولیٹیکل ٹیم نے بھی وزیر اعظم کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم اس میں جو خاص طور پہ بزنس کمیونٹی اور بیوروکریسی کی کنسرنز ہیں اس کو ایڈریس کریں، اور جو پہلی ترامیم آئی تھیں اس میں تقریباً ایسی ترمیم تھی جو لوگوں کی اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کی بھی کئی ججمنٹ کی روشنی میں تھی۔ جب سیکنڈ امینڈمنٹ آیا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کچھ ایشوز جیسے پبلک چیٹنگ کا تھا اور پبلک فراڈ کا تھا، ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تھا، اس سے ایک تھوڑا سا کنفیوژن تھا، تو سیکنڈ جو امینڈمنٹ یعنی کہ تیسری جو آرڈیننس آیا امینڈمنٹ کا وہ کلیریفیکیٹری تھا۔ جو ایک سبسٹینٹیو چینج ایک آئی جس پہ میرا اتفاق نہیں تھا وہ تھی فورم جو نیب چیئرمین کے ریموو کرنے کی۔ میرا خیال یہ تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک اسٹیبلشڈ ادارہ ہے جس میں پوری قوم کا اعتماد ہے، آئینی ادارہ ہے، تو اس کے ذریعے، کیونکہ نیب چیئرمین کا آفس ایک انڈیپینڈنٹ آفس ہے اور کانسٹیٹیوشنل آفس نہیں ہے، لیکن اس کا اسٹیچر کسی کانسٹیٹیوشنل آفس سے کم نہیں ہے، تو اس کو تبدیل کر دیا گیا، اور اس پہ میرا اعتراض تھا اور میں نے مختلف وجوہات دی۔ صدر مملکت ریاست کے سربراہ ہیں، ان کا کام ڈسپلنری پروسیڈنگز نہیں کرنا ہے، اور اگر وہ کابینہ کی یا وزیر اعظم کے مشورے پہ کریں گے تو یہ پولیٹیسائز ہو جائے گا،
اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں، تو یہ میں نے اپنی ریزرویشن پرائم منسٹر کے سامنے رکھی اور طے یہ کیا گیا کہ کیونکہ یہ معاملہ آرڈیننس جو ہے وہ پارلیمان کے سامنے سب سے بہتر فورم ہے اور پارلیمان اس کو چینج کر سکتی ہے، اور میری خواہش ہے کہ اپوزیشن اس میں انگیج ہو. ان دونوں امینڈمنٹس کو یقیناً امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو فورم ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگر قابل قبول ہے بہت اچھا ہے. اگر کوئی تیسرا فورم ہو لیکن ایسا ہو جس پہ نیوٹرلٹی اور امپارشیلٹی کا پرنسپل کمپرومائز نہ ہو، تو مجھے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو، پوری قوم کو اعتراض نہیں ہوگا اس پہ، لیکن اس کو کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے اور پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر سیکیورٹی آف ٹینیور اگر نہ ہوئی تو پھر امپارشیلٹی اور جو نیوٹرلٹی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی جو اساس ہے وہ کمپرومائز ہونے کا خدشہ ہے. تو یہ وجہ تھی. اور ہر ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں مختلف آرا ہوتی ہیں، لیگل ٹیم میں بھی مختلف آرا ہیں، فیصلہ کرنا کابینہ اور وزیر اعظم کا کام ہے، اور ایونچولی یہی طے ہوا کہ کیونکہ یہ آرڈیننس کی ایک لمیٹڈ ڈیوریشن ہے، سب سے بہترین ادارہ پارلیمنٹ ہے اور وہاں اس پہ بحث ہونی چاہیے. تو آپ خالد صاحب اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے، آپ سے مشورے کے بعد ہی حکومت کوئی فیصلے کرتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مشورہ اس میں شامل نہیں تھا، بلکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے صدر کو اختیارات دینے سے یہ معاملہ جو ہے کنٹروورشل ہو جائے گا، پولیٹیسائز ہو جائے گا. تو پھر کس نے فیصلہ کیا، کس کی رائے تھی کہ یہ اختیار جو ہے صدر پاکستان کو دے دینا چاہیے؟ دیکھیے، یہ کیونکہ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا کانسیپٹ ہے، آرڈیننس بغیر کابینہ کے اپروول کے نہیں ہوتا ہے. اس میں کس نے مشورہ دیا، کس سے مشورہ نہیں لیا گیا، یہ تقریباً irrelevant ہو جاتا ہے. لیکن میں کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ہوں تو میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں. اس میں میری رائے شامل نہیں تھی، اور کیونکہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ کے سامنے بھی شاید چیلنج ہو، ہائی کورٹ کے سامنے چیلنج ہو، تو میں اس پہ زیادہ اسپیسیفک بات نہیں کہوں گا. لیکن میری رائے یہی تھی کہ جو قانونی اور کانسٹیٹیوشنل جو میری ریزرویشنز تھی وہ میں نے کنوے کر دی، اور میں کورٹ کے سامنے بھی اسی طرح اس کو پیش کروں گا. اور اسی طرح آپ پیش کریں گے. تو اب یہ معاملہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ اختیار دیا جائے گا، یا پھر ایک اور آرڈیننس بھی آ سکتا ہے کہ دوبارہ اختیارات جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو دیے جائیں اگر نیب چیئرمین کے حوالے سے کوئی مس کنڈکٹ کا معاملہ ہوتا ہے؟ تو ابھی فی الحال آرڈیننس زیر غور نہیں ہے، کیونکہ وہ مناسب نہیں ہوگا کہ 30-40 دن کے اندر اور پہلے آرڈیننس کی زندگی میں کانٹراڈکٹری 3 آرڈیننسز آ جائیں. اور کیونکہ معاملہ قائمہ کمیٹی میں پارلیمنٹ کی چلا گیا ہے، تو میرے خیال میں سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ وہاں بحث ہو، اور جو پارلیمان مناسب سمجھے، وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی ہو سکتا ہے، کوئی تیسرا فورم بھی ہو سکتا ہے. لیکن میری رائے یہ ہوگی کہ صدر مملکت کو یا گورنمنٹ کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. لیکن خالد صاحب، یہ صرف یہ والی امینڈمنٹ تو نہیں تھی جو کہ مختلف تھی سیکنڈ اور تھرڈ امینڈمنٹ میں. ایک تو آپ نے کہا کہ کلیریفیکیشن کا معاملہ تھا منی لانڈرنگ پہ، وہ بھی آ گئی تیسری امینڈمنٹ میں. لیکن جو بیل کا ایشو تھا اس میں بھی پہلے یہ کہا تھا کہ جو شیورٹی ہوگی وہ برابر ہوگی اس کے جو کہ ایکیوزڈ کے اوپر الزام ہوگا. بعد میں کہا ہے کہ یہ کورٹ فیصلہ کرے گا. تو یہاں پہ بھی ہم نے تبدیلی دیکھی. تو کیا وجہ ہے کہ ایک عرصے سے نیب آرڈیننس کے حوالے سے حکومت کام کر رہی ہے لیکن لیگل ٹیم میں اتفاق نہیں ہو پاتا ہے، یا پھر ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں جو کہ 30 دن میں بدل دیے جاتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، یہ تو ایک میرے خیال میں اس کو ایک اگر پازیٹیولی دیکھا جائے کہ لیگل ٹیم میں 2 مختلف آرا تقریباً ہر ایشو پہ آتی ہیں، تو یہ تو گورنمنٹ کے لیے بڑا اچھا ہے کہ مختلف آرا آتی ہیں. اور میں جو بیل کے حوالے سے ہے اس میں میری یہ رائے شامل تھی کہ یہ اختیار کورٹ کے پاس ہونا چاہیے. اور میں بنیادی طور پہ ایز قانون کے طالب علم کے اور ایز اے پریکٹسنگ لائر کے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے کیسز میں اریسٹ جو ہے وہ شوڈ بی لاسٹ ریزورٹ، اور بیل پہ اتنا زیادہ انفلیکسیبل پوزیشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ الزام تو 5 ارب روپے کا لگ سکتا ہے. اگر 5 ارب روپے کی بیل پہ ہی بیل دینی ہے تو پھر ان ادر ورڈز بیل نہیں ہوگی. تو وہ گورنمنٹ کو بھی احساس ہوا کہ وہ کافی سخت پوزیشن تھی، تو اس کو صرف امپروو کیا ہے، کلیریفائی کیا ہے. آپ دیکھیے تیسرا جو آرڈیننس ہے اس میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سبسٹیٹیوشن کے علاوہ جتنی بھی ترامیم ہے وہ امپروومنٹ ہیں سیکنڈ آرڈیننس پہ. اور لا کیونکہ ایک ایوالونگ پروسیس ہے، ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ لیگل مائنڈ نہیں ہے. جب ہم لا بناتے ہیں اس پر رسپانس آتی ہے، ریئیکشن آتا ہے، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں قانونی ویوز جو کورٹ
کابینہ کے سامنے آتے ہیں اور کلیکٹیولی ہماری ایفرٹ یہی ہوتی ہے کہ جو بھی پبلک کرٹیسزم آیا ہے یا پبلک انالیسس آئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے امپروومنٹ کی طرف جائیں. فیصلہ کابینہ کا. خالد صاحب ابھی آپ نے مثال دی 5 ارب کے کیس کی, یہاں تو ڈاکٹر عاصم پہ 400-450 ارب روپے کا الزام لگ گیا تھا. تو جب یہ جب سیکنڈ امینڈمنٹ آئی تھی تو اسی وقت یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو اکیوزڈ ہے وہ اس کے اوپر جتنا الزام ہوگا اتنی وہ شیورٹی رکھوائے گا تب اس کو بیل ملے گی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مختلف ویوز ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ آرا آ جاتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی آپ کا ویو پریویل کر جاتا ہے کابینہ پہ اور ایک امینڈمنٹ آ جاتی ہے, پھر 20-30 دن بعد لا منسٹر کا ویو پریویل کر جاتا ہے اور پھر ایک اور امینڈمنٹ آ جاتی ہے, جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حکومت خود کنونس نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کرنا کیا ہے. اور پھر کیسے آپ اپوزیشن کو کنونس کریں گے, کیسے پارلیمنٹ میں آپ اس بل کو منظور کروائیں گے اور اپوزیشن کو آن بورڈ لے کر آئیں گے جب حکومتی ٹیم ہی کنونس نہیں ہوگی نا. نہیں دیکھیے, ایسا کوئی اختلاف حکومت کی قانونی ٹیم میں نہیں, بہت سے لیگل ایشوز پہ ہوتے ہیں اور ایک جو پروویژن ہے اس پہ ایک سے زیادہ آرا ہو سکتی ہیں, اس پہ بحث ہوتی ہے, لیکن ایسا بنیادی اختلاف اس پہ نہیں ہے. اور اس پہ تقریباً تمام جو قانونی ماہرین ہیں متفق ہیں کہ اب یہ پریولیج جو ہے پارلیمنٹ کا ہے. ہو سکتا ہے پارلیمنٹ, کیونکہ دوسرا جو لیگل آرگومنٹ تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ آئین میں صرف 3 آفیسز ہیں جس کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ مس کانڈکٹ کی پروسیڈنگ کر سکتی ہے. اس میں میرا کاؤنٹر ویو یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے اوپر بہت سے کانسٹیٹیوشن میں پاورز دی ہیں, بہت سے قانون کے ذریعے دی گئی ہیں. اگر کسی کورٹ سے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل صرف 3 آفیسز کا مس کانڈکٹ کر سکتی ہے تو کسی اور پروسیڈنگز کوئی اور فورم تیار کیا جا سکتا ہے. یہ بات خالد صاحب آپ نے بڑی واضح کر دی ہے, نیوٹرلٹی کا وہ ہو. صحیح ہے, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی اریسٹ کے حوالے سے. اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ بیوروکریسی بات کر چکی ہے, سیاسی جماعتیں بات کر چکی ہے, بزنس مین کے بڑے کنسرن ہے, عدلیہ اپنے کئی فیصلوں میں, کئی بیل کے فیصلوں میں اس پہ بات کر چکی ہے کہ کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. کسی کو آپ جو ہے وہ ریفرنس کے اسٹیج پہ بھی گرفتار نہیں کرتے تو کسی کو انکوائری اسٹیج پہ, کسی کو ویریفیکیشن کمپلین اسٹیج پہ بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے. کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے, کوئی اس کے رولز ایسے نہیں ہیں. سوابدی نیب چیئرمین کی ہے اور نیب کی ہے اس میں. تو اس حوالے سے کیا وجہ ہے جب 2 امینڈمنٹس آ چکی ہیں, اس پر تو کوئی امینڈمنٹ آئی نہیں, کوئی بات نہیں کی گئی کہ جو اریسٹ پاورز ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے, اس کو کیوں نہیں تبدیل کیا گیا پھر؟ دیکھیے, اس میں بھی کافی بحث ہوئی تھی اور میری رائے یہ تھی کہ اس میں اریسٹ پاور جو ہے وہ چیئرمین کے پاس ایز اے لاسٹ ریزورٹ ہو اور وہ بھی سبجیکٹ ٹو پرمیشن آف کورٹ, کیونکہ جو اب تک تجربہ ہے اس سے نظر ہی آیا کہ بہت سے کیسز میں جہاں اریسٹ کیا گیا بہت لمبے عرصے تک ریفرنس نہیں فائل ہوئے اور کافی جو مضبوط ایویڈنس بھی تھا, لیکن اتنا وقت گزر گیا کہ بیل ملی اور بیل تقریباً اس طرح ملی کہ میرٹ پہ, اور وہ کیس کا ستیہ ناش ہو گیا. یہ وہ کیسز ہیں جو بنیادی طور پہ ڈاکیومنٹ بیسڈ ہیں, ٹریل بیسڈ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے میرا مشورہ یہ تھا جب سیکنڈ امینڈمنٹ یعنی پہلا جو آرڈیننس آ رہا تھا اس وقت کہ اس پاور کو کرٹیل کیا جائے, لیکن اکثریت کی رائے یہ تھی قانونی ٹیم کی کہ اس کو, کیونکہ اور ڈیفرنٹ لا انفورسنگ ایجنسیز کے پاس یہ پاور ہے. لیکن میں پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور میری اپوزیشن سے اور گورنمنٹ کے جو ممبرز سے ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو ضرور پارلیمنٹ میں بحث کریں, کیونکہ اس سے نیب کی جو ایفیشنسی متاثر ہوتی ہے, اس کی نیوٹرلٹی کمپرومائز ہوتی ہے. اریسٹ کرنا حل نہیں ہے اور خاص طور پہ اریسٹ کر کے چھوڑ دینا ریفرنس بنائے بغیر. میری رائے یہ تھی کہ پہلے ہی انسٹنس پہ آپ ای سی ایل میں نام ڈال دیں, اگر کوآپریٹ نہ کرے پھر اریسٹ کا آپشن ہے. لیکن اگر ایکیوز کوآپریٹ کر رہا ہے, کیونکہ اریسٹ کرنے کے بعد اگر 2 سال بعد پتہ لگے کہ وہ ایلیگیشن جو ہے مسکنسیو تھا تو عزت کا تو ستیہ ناش کر دیا کسی کی, آپ 6 مہینے سال جیل میں رکھیں. تو جیل میں رکھنا مقصد نہیں, یہ وہ کیسز نہیں ہے کہ جہاں قتل ہوا ہے یا ڈکیتی ہوئی ہے اور وکٹم بھی موجود ہے اور سامنے ایویڈنس بھی موجود ہے. یہ وائٹ کالر کرائمز ہیں. تو سب سے احسن طریقہ یہ ہوگا کہ اس پہ سیر حاصل بحث ہو پارلیمنٹ میں اور اریسٹ کی پاور کو ریسٹرکٹ کیا جائے. اس پر آپ کابینہ کو اور بالخصوص وزیر اعظم کو کیوں نہیں کنونس کر پائے ہیں, جبکہ عدالتوں کو بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو اریسٹ کے پاورز ہیں ان کو پولیٹیکل انجینئرنگ یا وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. جب اس قسم کے ریمارکس آ رہے ہیں, جب اس قسم کی باتیں فیصلوں میں لکھی ہوئی ہیں, تو پھر آپ کیوں نہیں کنونس کر پائے؟ دیکھیے, اس میں دوسری طرف رائے کیا تھی, اس پہ کافی بحث ہوئی اور
دوسری طرف رائے یہ تھی کہ جی مختلف لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, ایف آئی اے ہے, پولیس ہے, ایف آئی اے بھی وائٹ کالر کرائمز ڈیل کرتی ہے, تو جب ایف آئی اے کے پاس پاورز ہیں تو یہ نیب کے پاس یہ پاور کیوں نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال یہ تھا کہ یہ نیب جو ہے بالکل ایک یونیک ادارہ ہے, اور لیکن طے یہ ہوا کہ کیونکہ یہ اتنا سبسٹینٹیو ایشو ہے, اور سب سے بہتر یہ ہوگا کہ بجائے ایک آرڈیننس کے ذریعے اتنی بڑی تبدیلی لانے کے یہ پارلیمان میں ہو, اور اس پہ بحث ہونی چاہیے, مختلف ویو ہو, نیب کا بھی ویو لیا جائے, اور پھر ایک پرماننٹ اس میں ترمیم کی جائے. تو اس میں کون اسپیسیفکلی رکاوٹ بنا کہ اریسٹ پاورز کو کٹل نہیں کرنا چاہیے؟ وہ تو دیکھیے اب پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کے, وہ کسی کا نام لینا مناسب نہیں, سب کے آنیسٹ آ رہا تھی اور لیگل ریزننگ تھی. جیسے میں آنیسٹلی رائے دیتا ہوں ایسے ہی میرے دوسرے کالیگ بھی آنیسٹلی دیتے. ٹھیک ہے, میں ایک بریک کے بعد مزید سوالات کروں گا آپ سے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اس کے بعد مزید بات کریں گے. اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید صاحب. خالد صاحب, ابھی ہم نے بات کی اور آپ نے کہا کہ جو اریسٹ کے پاورز ہیں وہ ایک آخری ٹول ہونا چاہیے نیب کے پاس. اب اپوزیشن تو پہلے ہی الزام لگاتی رہی ہے کہ جو حکومت کے کیسز ہیں وہ کیسز ختم ہو رہے ہیں, ہمارے کیسز جو ہیں وہ ثابت نہیں ہوتے اور پھر بھی لوگوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. تو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی کیا اس پر رائے تھی اریسٹ پاورز کے حوالے سے, کہ کیا ان کو کرٹیل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے, جہاں تک کسی الزام کا تعلق ہے تو میں کسی انڈیویجول کیس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. پرائم منسٹر نے دونوں رائے سنی, اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف ان میٹنگز میں ہمیشہ سے پرائم منسٹر نے, جہاں تک میرا تعلق ہے, ان کے ہمیشہ سے انسٹرکشن یہ رہے ہیں, نہ صرف نیب کے کانٹیکسٹ میں بٹ ہر ایشو پہ, کہ اگر قانون کے مطابق نہیں ہے تو اس کو ڈیفینڈ نہیں کرو. اور مجھے جب وزیر اعظم نے اپوائنٹ کیا تھا تو اس وقت مجھے انہوں نے اوپن اینڈڈ انسٹرکشنز دی تھی کہ آپ کو آئین اور قانون کے مطابق بات کرنی ہے. اگر کوئی میری کیبنٹ کا ممبر بھی آپ کو ریکمنڈ کرے اور آپ کو کوئی چیز لگے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے, آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کیجئے اور مجھے آ کے بتائیے. تو جہاں تک وزیر اعظم کا تعلق ہے, یہ اریسٹ پاور پہ بھی, یہ کیونکہ پاور وزیر اعظم ایکسرسائز نہیں کرتے, یہ نیب کی اتھارٹی ہے, چیئرمین نیب ایکسرسائز کرتے ہیں, اور وزیر اعظم کی رائے جو ہے وہ میری رائے سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. صرف بہتر یہ سمجھا گیا کہ یہ اور بہت سی ایسی ترامیم ہیں جن کی ابھی بھی ضرورت ہے, اور کیونکہ ہم دوبارہ پورا جو نیب آرڈیننس ری رائٹ نہیں کرنا چاہتے تھرو دس آرڈیننس, تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پارلیمان پہ چھوڑ دیں. لیکن وزیر اعظم کی رائے بھی یہی تھی کہ یہ آربیٹرینس کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے, یہ جو ایک ایلیگیشن ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کا, یہ اس کا پرسیپشن بھی دور ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے نیب کی جو پرفارمنس ہے وہ بڑی شدت سے, شدید طریقے سے متاثر ہوئی ہے. آپ دیکھیے بہت سے کیسز ہیں جس میں بڑا سٹرونگ ایویڈنس ہے, لیکن ان کیسز میں پروگریس نہیں ہو سکی ہے کیونکہ کنٹروورشل بن گئے ہیں. کچھ جو لوگ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں ان کی لیگل ٹیم جو ہے اس کو ڈریگ بھی کرتی ہے, کچھ ہماری طرف سے بھی غلطیاں ہیں, کورٹ کی کانسٹیٹیوشن میں ٹائم لگتا ہے, پروسیکیوشن بھی جو ہے وہ مکمل تیاری سے نہیں آتی ہے, وٹنسز کی اتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ایک بہترین موقع ہے اس وقت کہ ان تمام چیزوں کو, کیونکہ دیکھیں 1999 سے یہ آرڈیننس آیا اور جب یہ بنا ایک وہ غیر جمہوری دور تھا, اب پہلی بار ایک جمہوری حکومت کے دور میں ایک اپرچونٹی ہے اور ایک انویٹیشن ہے اپوزیشن کو, تو اس کو بجائے اس کے ایک زیرو سم گیم بنانا کہ کیونکہ آپ کی طرف سے آیا ہے تو اس کو ہم ہول سیل ریجیکٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بھی بتائیے گا, سنہری موقع ہے اس کو ریوزٹ کرنے کا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا بھی بڑا کنسرن ہے کہ جو نیب کا تاثر ہے وہ یہ نہ جائے کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے اور کسی ایک کے خلاف جو ہے کارروائی کر رہا ہے, کسی ایک کے خلاف نہیں کر رہا, تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ جو ابھی امینڈمنٹس آئی ہیں ایسا لگتا ہے کہ پرسن اسپیسیفک ہے, کیونکہ ٹینیور پوزیشن کے حوالے سے تو وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ ایک تو تحفظ دیا جائے کہ ان کا ٹینیور ہے, ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا, اگر ہٹانے کا فورم ہوگا تو پھر وہ گورنمنٹ ایکسرسائز نہیں کر سکتی ہے. اور اسی طریقے سے جب ایکسٹینشن بھی نہیں تھی جو اوریجنل نیب آرڈیننس تھا, اس کی وجہ بھی یہی ہے تاکہ حکومت فیورز نہ دے سکے, تو نہ فیور کا تعلق ہو نہ فیئر کا تعلق ہو جو بھی نیب چیئرمین ہو. لیکن اب جب پرسن اسپیسیفک قانون بنایا گیا ہے تو وہ تو پھر تاثر تو ابھرے گا کہ حکومت چاہتی ہے کہ ایک ہی شخص رہے جس کے اوپر آلریڈی اپوزیشن الزام لگا رہی ہے. دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں.
پہلی چیز یہ کہ ایک تو ہے جو نئے چیئرمین کی آمد تک موجودہ چیئرمین کی کنٹینیوٹی، وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ تھا کہ نیب ڈس فنکشنل ہو جائے گی. جہاں تک ایکسٹینشن کا تعلق ہے اس میں بھی دو رائے تھیں، اور میری رائے یہ ہے کہ یہ نان ایکسٹینڈیبل پوزیشن ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے نیوٹرلٹی کمپرومائز ہونے کا خدشہ ہے. ایکچولی کمپرومائز ہو نہ ہو لیکن خدشہ ضرور ہے. اور یہ چیز دوبارہ اس پہ کافی بحث ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ ایشو ہے اس کو پارلیمنٹ میں یقیناً بحث ہونی چاہیے، اور بہت جلدی جو ایڈوائز میں نے کیا ہے یہ پروسیس جو فریش اپوائنٹمنٹ کا وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. صحیح. تو پھر لیکن جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیوٹرلٹی کمپرومائز ہونے کا خدشہ ہے، تو کیا کیبنٹ اور وزیر اعظم کا یہ ویو نہیں تھا کہ یہ ممکن ہے کہ ایکسٹینڈیبل اگر ہم کر دیں تو نیوٹرلٹی جس میں آلریڈی سوال ہے وہ مزید کمپرومائز ہونے کا خدشہ ہے؟ دیکھیے یہ صرف ایک آپشن ہے، کیونکہ دونوں، اور اس میں بھی ایک رائے یہ تھی کہ جی ایکسٹینشن اگر ہو تو کس طریقے سے ہو، اور اس میں کچھ لوگوں کی رائے تھی جس میں بھی شامل ہوں کہ ایکسٹینڈ کو نئے اپوائنٹمنٹ کے طور پر ٹریٹ کیا جائے. اس کو بھی اسی پروسیس سے گزرنا چاہیے جس میں پارلیمانی لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی مشاورت ہو. پچھلے جو لاء میں ایک خامی یہ تھی کہ یہ نہیں لکھا تھا کہ اگر دونوں میں سٹیل میٹ ہو جائے تو کیا کریں گے. تو ہم نے سجیسٹ کیا تھا کہ جیسے الیکشن کمیشن کے لیے آئین میں ایک پارلیمنٹری کمیٹی کا فورم دیا ہے تو وہ فورم بھی دیا گیا ہے. اگر اپوزیشن ایگری نہیں کرے گی، موجودہ چیئرمین اگر وزیر اعظم کی صوابدید میں وہ ریکمنڈ کرتے ہیں ان کو قابل قبول نہیں ہے تو وہ ایکسٹینشن نہیں ہو سکے گی. تو جو نیا میکینزم ہے اس میں ایکسٹینشن کی پاسبلٹی ضرور ہے، لیکن میکینزم وہی ہے جو کہ ری اپوائنٹمنٹ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس جی اور بالکل فریش اپوائنٹمنٹ والا ہے، تو اس میں اتنا کنٹروورسی ہونا نہیں چاہیے. ایک تو یہ نیب آرڈیننس ہے جس پہ بار بار امینڈمنٹ آ رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں چاہے ایکسٹینشن کا معاملہ ہو، چاہے الیکشن ریفارمز کا معاملہ ہو، بنیادی چیزیں جو پروسیجرل چیزیں ہیں، جو سمریز ہیں، وہ میٹر بھی حکومت جو ہے سموتھلی ہینڈل نہیں کر پائی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل یا قانونی کرائسس بن جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنی سادہ چیزوں کو جو لیگل ٹیم اتنا کمپلیکیٹ کر دیتی ہے کہ کبھی عدالت کو سمری بار بار واپس بھیجنی پڑتی ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ ہر سمری میں غلطی ہے، کبھی جو ہے آپ کو بار بار امینڈمنٹ لانی پڑتی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے جو پہلا کیس آپ نے ذکر کیا، کیونکہ میں اس وقت حکومت کا حصہ نہیں تھا تو میں پریوی نہیں ہوں کہ کیا ہوا جی. لیکن جو آپ الیکشن ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، اس میں الیکشن ریفارمز کا جو اوریجنل بل تھا اس پہ میرے بھی بہت سے تحفظات تھے، لیکن دو ایسے اہم ترامیم ہیں جو کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا اور اوورسیز پاکستانیز کا، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی چیزیں ہیں، اور ان پرنسپل نہ الیکشن کمیشن کو نہ اپوزیشن کو اس پہ اعتراض ہے. یہ دونوں میرے خیال میں اگر اس کو ٹیکنیکل ایشو کے طور پہ لیا جائے تو زیادہ آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان پرنسپل کسی کو اعتراض نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کنسنسس پارلیمنٹ میں ڈیولپ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا اچھا ایک میسو ریفارم ہوگی الیکٹورل پروسیس میں، ایک دھاندلی کے طریقے کو ایڈریس کرنے کے لیے، اور انسٹنٹ رزلٹ آ سکتے ہیں. تو اس پہ بحث ہونی چاہیے، لیکن یقیناً کوئی بھی قانون بلڈوز نہیں ہونا چاہیے، وہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، اس کے بعد مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. حکومت الیکشن ریفارم بل جوائنٹ سیشن میں جمعرات کو پیش کرنا چاہتی تھی تاکہ وہاں سے اس کی منظوری لی جائے، لیکن آخری وقت پہ حکومت نے جوائنٹ سیشن کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا، اور یہ وجہ بتائی جا رہی تھی کہ جو اپوزیشن ہے وہ تو مسترد کرنا چاہتی ہے، لیکن جو اتحادی ہیں وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں الیکشن ریفارم بل پر. اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر صاحب کو. وسیم صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ہم نے سنا خالد مقبول صدیقی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ حکومت کو اتنی جلدی کیا ہے ای وی ایم کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے، کیا وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، یا جو حکومت لانا چاہتی ہے الیکشن ریفارم بل خاص طور پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس حوالے سے ہی آپ کو ریزرویشن ہے؟ دیکھیں ریزرویشن ہم نے جب حکومت کے ہم سامنے لے آئے تھے، جب شبلی صاحب بہادر آباد آئے تھے کراچی، اور ہمیں انہوں نے بریف کیا تھا آن ای وی ایم مشین. اس پہ ہمارے جتنے بھی الیکشن سیل سے ریلیٹڈ
جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی بیٹھے تھے, رابطہ کمیٹی کے لوگ بھی تھے. کچھ سوالات رکھے تھے ہم نے ٹیمپرنگ کے حوالے سے, اور بہت ساری چیزیں تھیں ٹیکنیکل, اس کی اپروول, اور پھر یہ بھی تھا کہ ہر جماعت کو آن بورڈ لیا جائے, ان کے تحفظات دور کیے جائیں. یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ساری الیکشن جو اس کا سسٹم ہے, طریقہ کار ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم وی آر فار ٹیکنالوجی کے, نئی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرایا جائے الیکشن میں, اور ہونا چاہیے شفاف الیکشن ہونا چاہیے, اس میں دھاندلی کا عنصر بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سارے کوشچنز تھے ہمارے کہ اگر یہ مشین آ بھی جاتی ہے تو کیا گارنٹیز ہیں کہ اس میں ٹیمپرنگ نہیں ہوگی. لوگ تو وہی استعمال ہوں گے الیکشن کمیشن کے یا گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے, تو یہ بہت سارے تحفظات تھے. لیکن وسیم مفتی صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تحفظات تھے, اور جب شبلی فراز صاحب آئے تھے یہ جو بھی تحفظات تھے آگاہ کر دیا گیا تھا ان کو, لیکن 10 جون کو قومی اسمبلی سے الیکشن ریفارم بل جو ہے وہ پاس ہوا, اس میں حکومت کے جو لوگ تھے, اتحادی تھے, سب نے ووٹ کیا. تو اس وقت تو آپ ووٹ کر چکے تھے, اب یہی بل اگر جوائنٹ سیشن میں آ رہا ہے تو وہاں پہ آپ لوگوں نے کیوں کہا کہ نہیں ابھی ہم اس کی ووٹنگ کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس میں ہمارا جو ویو تھا وہ ہمارے جو وزیر ہیں انہوں نے پی ایم صاحب کے سامنے بھی, کیبنٹ میں بھی رکھا تھا کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, اپوزیشن کی جماعتیں, ان کو سب کو آن بورڈ لیں, ان کے تحفظات دور کریں, اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ تاثر غلط ہے. اور آج بھی ہم انتظار کر رہے ہیں ان سوالات کے جواب کا, اور ابھی ہماری بات ہوئی تھی خالد بھائی سے بھی, اور جو ہمارے ایم این ایز ہیں, میرے خیال میں حکومت جو ہے وہ پھر سے ایک میٹنگ رکھنا چاہ رہی ہے, ایک اس کی وسیم صاحب ایم کیو ایم کی کیا یہ پوزیشن ہے کہ جب تک جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی, ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جاتا, وہ بھی جب تک اس کی منظوری نہیں دیتے تب تک ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی اس کی منظوری نہیں دے گی؟ پھر دیکھیں, ایم کیو ایم کولیشن پارٹنر ضرور ہے, مگر ہم چاہیں گے جو خدشات ہیں وہ ضرور دور ہوں. ٹیکنیکلٹیز بھی ہیں اس کے اندر کہ پاکستان انجینئرنگ, ہمارا ایک پوائنٹ تھا کہ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل سے اس کو اپروو کرایا جائے, ان کے پاس بھیجی جائے اگر وہ گارنٹیز لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے الیکشنز اتنے تنازع میں ہوتے ہیں کہ الیکشن کے بعد کوئی ریزلٹ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. تو وسیم صاحب یہ صرف معاملہ الیکشن ریفارم بل کی وضاحت کا ہے, ای وی ایم پر جو ہے آپ کے تحفظات کا ہے, یا اب ایم کیو ایم کو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ حکومت کی وہ پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں رہی ہے, جو ریسنٹ حالات اور واقعات تھے اس کی وجہ سے حکومت کمزور ہو رہی ہے, اور اس وجہ سے ایم کیو ایم جو ہے اب سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسی بل پہ جس پہ جون میں آپ نے سپورٹ کیا تھا حکومت کو؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ تاثر بالکل غلط ہے. یہ ہم نے کبھی کیا ہے ایسا, ہم اسمبلی میں ہر مشکل وقت میں ایز اے کولیشن پارٹنر پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہیں, آج بھی کھڑے ہیں. مگر ابھی آپ نے وسیم بادامی کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم کافی عرصے سے غور کر رہے ہیں حکومت چھوڑنے کا, اور اب تو صرف ڈیسیژن کرنا ہے. جب پوچھا گیا کہ 2 سے 3 مہینے یا اس سے کم, تو آپ نے کہا شاید اس سے بھی کم. وہ دیکھیں, وہ ایشوز الگ ہیں, آپ ای وی ایم کو اس سے ملا رہے ہیں. ہمارے تحفظات تو بہت سارے ہیں. اچھا, ہمارے پارٹی کے بہت سارے ایشوز ریزالو نہیں کیے ہیں پی ٹی آئی نے. ہمارے آفیسز آج بھی بند ہیں, ہمارے مسنگ پرسنز ہیں, ہم پہ جھوٹے مقدمات چل رہے ہیں, اور اگر دوسری جگہ میں دیکھوں تو سارے مقدمات لوگوں کے ختم ہو رہے ہیں, واپس لیے جا رہے ہیں. تو آپ حکومت چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن ایشو ای وی ایم نہیں ہے, دوسرے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے آپ سوچ رہے ہیں کہ حکومت سے الگ ہو جائے. بہت سارے ایشوز ہیں ابھی, اور ہم پہ پریشر بھی ہے, مہنگائی کا پریشر الگ ہے. ہمارا ووٹر, ہمارا سپورٹر ہم سے سوال کرتا ہے کہ وائی یو آر ان دا گورنمنٹ, جبکہ اتنا مہنگائی عروج پہ جا رہی ہے. ہم پہ رابطہ کمیٹی کا پریشر ہے, ہمارے ایم این ایز کا پریشر ہے, تو اس کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں. یہ بھی ہم نے ساری چیزیں تھرو میڈیا کیبنٹ کو بھی بتایا ہے, ہمارے جو وزیر ہیں وہ بھی ذکر کرتے رہے میٹنگز میں, پی ایم صاحب کے سامنے بھی رکھی ہیں یہ ساری چیزیں. مگر افسوس کہ وہاں سے کوئی سیریس جواب نہیں ابھی تک موصول ہوا, یا کنسرن نہیں شو کیا جا رہا کہ ہمارے مسائل. وسیم صاحب, کیا یہ محض ایک اتفاق ہے, نہیں آ رہے ہیں, کیا یہ ایک محض اتفاق ہے کہ جب حکومت کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اہم بل پر ووٹنگ کی جائے اور اس پہ اتحادیوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو کاف لیگ کہتی ہے کہ پنجاب میں ہمارے جو تحفظات ہیں ان کو دور کریں,
ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. آج ان کی اس حوالے سے میٹنگ ہوئی, آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں جب یہ معاملہ آیا ہے ووٹنگ کا, EVM پہ سپورٹ کا, تو اب MQM بھی یہی بات کر رہی ہے کہ ہمارے جو بھی گریونسز تھے, ہمارے جو بھی مطالبات تھے وہ پورے نہیں کیے گئے. محض اتفاق ہے کہ تمام اتحادی ایک ہی وقت میں تحفظات کا اظہار کرتے ہیں, خاص طور پہ اس وقت جب حکومت کو ضرورت ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے شہزاد, یہ تاثر بن گیا ہے, ٹائمنگ ایسی ہو گئی ہے. آپ اگر دیکھو جب یہ TLP کا معاملہ چلا تھا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ, تو اس وقت ہم نے یہ خالد بھائی نے یہ بات کی تھی اسلام آباد میں, اور پھر ہم نے بھی یہ بات کی کہ بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے, خون خرابے سے بچا گیا ہے. حکمت بڑی اچھی تھی باجوہ صاحب کی بھی, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو جھوٹے مقدمے اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا, اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے. تو یہ ادھر سے شروع ہوا تھا معاملہ, یہ تو بعد میں EVM مشین کا معاملہ آیا ہے. تو وسیم صاحب, آپ کی جماعت کے حوالے سے اور کافلی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اشارہ آتا ہے تو پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اتحاد میں رہنا ہے یا اتحاد سے نکلنا ہے یا اتحاد میں شامل ہونا ہے. کوئی ایسا اشارہ موصول ہوا ہے؟ نہیں, اگر ہوگا تو اشارہ وہ ہم نے آپ کے سامنے بھی رکھا ہے, عوام کے سامنے بھی رکھا ہے. اشارہ ہمیں اپنے رابطہ کمیٹی سے ہے, اپنے عوام سے ہے. میں نے بتایا نا, مہنگائی جس جگہ جا رہی ہے, عوام کا پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے, وہ اشارے ہیں ہمیں. تو کتنا سسٹین کر سکتی ہے آپ کے خیال میں آپ کی جماعت یہ پریشر؟ اور کیونکہ آپ لوگ اگر اتحاد سے الگ ہو گئے تو پھر ممکن ہے کہ حکومت تو گر جائے گی تحریک انصاف کی. دیکھیں, ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, آگے الیکشن کھڑا ہے. ہم جہاں تک سپورٹ کر رہے ہیں PTI کو, جمہوریت کو ہم نہیں پرابلم میں ڈالنا چاہتے, ڈیریل نہیں کرنا چاہتے سسٹم کو, مگر ایک لمٹ ہوتی ہے اس کی بھی. ہم آپس میں مشاورت کر رہے ہیں, رابطہ کمیٹی بھی مشاورت کر رہی ہے, سب مل کے بیٹھے ہیں کہ کیا کیا جائے. اور آگے الیکشن بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, اور ہم پہ جیسے کہ میں نے کہا پریشر بالکل عوام کا بھی ہے. کراچی آئٹس ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ابھی تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. کراچی کا ایشو پانی کا, ٹرانسپورٹ کا, سڑکوں کا, ہر چیز ویسی کی ویسی ہے. اور اگر میں پارٹی کے ایشو دیکھ لوں, اس میں بھی کوئی اچھی خاطر خواہ چیز نہیں سامنے آئی. تو ظاہر ہے پھر ہمیں کچھ فیصلہ تو کرنا ہوگا. تو وسیم صاحب, الیکشن میں تو ابھی 2.25 سال ہیں, کیا امید نہیں ہے MQM کو کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں الیکشن سر پہ کھڑا ہے, ابھی الیکشن میں 2 سال ہیں. 2 سال کا پیریڈ آپ بھی جانتے ہو, 3 سال جو گزرے ہیں اس میں ڈیلیوری نہیں ہے, اور پھر مہنگائی سب سے بڑا بوجھ ہے, جس کا بوجھ ہم کو بھی اٹھانا پڑ رہا ہے ظاہر ہے ایز اے کولیشن پارٹنر. تو میں نے کہا کہ ہم بھی سیاست کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی کچھ آگے دیکھنا ہوتا ہے. تو لاسٹ مومنٹ پہ تو ہم ایسی کوئی ڈیسیژن لینا نہیں چاہتے. ہم جہاں تک ریزسٹ کر رہے ہیں, مگر ہم نے عمران خان صاحب کے سامنے, ان کے جتنے اسد عمر صاحب کے سامنے, یہ سارے اپنے تحفظات رکھے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. لیکن یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہمیں بھی مہنگائی کا بوجھ اٹھانا پڑا ہے؟ آپ تو ذمہ دار ہیں, آپ تو حکومت میں ہیں, آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں بوجھ اٹھانا پڑا ہے؟ یہ تو ذمہ داری آپ پر آتی ہے, آپ تو حکومت کیسا ہے؟ جتنا شیئر ہے ہمارا کیبنٹ میں, ایک ممبر ہے ہمارا IT کا وزیر, ظاہر ہے اسی حساب سے میں بات کروں گا نا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.